उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के अवामी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आप ख़वातीन व हज़रात का इस्तकबाल है। आप इसे 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर भी समाअत कर सकते हैं। मैं हूं आपकी खिदमत में मोहम्मद तारिक, शोबा उर्दू, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी। आज हम एक इंतहाई अहम उन्वान पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। गुफ्तगू का उन्वान है कुमाऊनी ज़बान व शायरी पर उर्दू ज़बान के असरात। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हिंदुस्तान की रियासत उत्तराखंड के दो बड़े डिवीज़नों में से एक कुमायूं डिवीज़न है, जिसकी सरहदें तिब्बत के सतह मुर्तफ़ा उत्तर प्रदेश, नेपाल और गढ़वाल के साथ मुंसलिक हैं। 6 अज़ला पर मुश्तमिल ये डिवीज़न बुनियादी तौर पर कुमाऊनी मुआशरत और सकाफ़त की तर्जुमानी करता है। ये इलाका कदीम ज़माने से अपने लोक देवताओं के लिए मशहूर रहा है और यहाँ के लोग कभी भी फ़िरका वाराना सरहदों के पाबंद नहीं रहे हैं। वो शिवमत, शाक्त, विष्णु, बुद्ध, नाथ, प्रकृति, जड़ अध्यात्मवाद में यकीन रखते हैं और अपनी इबादत और रसूमात अक़ीदत व हम आहंगी के साथ अदा करते हैं। अपनी रिवायात, रसूमात और इबादत में महकम व मुतयक्किन होने के बावजूद इस कौम ने हमेशा मजहबी रवादारी और फ़िरका वाराना हम आहंगी की मुनफरिद मिसालें पेश की हैं। कुमाऊनी ज़बान व अदब इसी मुआशरत व सकाफ़त का हिस्सा है। कुमाऊनी ज़बान हिंद आर्याई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। 2011 ईस्वी के सर्वे के मुताबिक इस ज़बान के बोलने वालों की तादाद तकरीबन 22 लाख है। माजी में कुमाऊं सल्तनत के चंद वंशी राजाओं ने कुमाऊं ज़बान को सरकारी ज़बान का दर्जा दिया। कुमाऊं डिवीज़न में तकरीबन 12 ज़बानें मुस्तअमल हैं। इन ज़बानों में कुमायूनी ज़बान को वही चमक दमक हासिल है जो तारों के दरमियान महताब को। ये फितरी है कि ज़बानें बाहम एक दूसरे पर असरअंदाज होती हैं और ज़माने कदीम से होती रही हैं। मुसलमानों के हिंदुस्तान में वरूद के साथ ही असरअंदाजी के सिलसिले ने मज़ीद रफ्तार पकड़ ली और हिंदुस्तानी ज़बानों में तेज़ रफ्तारी के साथ तब्दीलियाँ रूनुमा होने लगीं। मुसलमान जो ज़बानें अपने साथ लेकर आए थे उनमें अरबी, फ़ारसी, तुर्की वगैरह नुमाया तरीन ज़बानें थीं। मुस्लिम सूफिया ने तबलीगी दीन के लिए जिन ज़बानों का इस्तेमाल किया वो यहाँ की इलाकाई ज़बानें थीं। अलबत्ता उन ज़बानों में अरबी, फ़ारसी, तुर्की वगैरह ज़बानों के अल्फाज का इस्तेमाल नागुज़ीर था, क्योंकि ये ज़बानें उन सूफिया की मादरी ज़बान थीं। इसके अलावा मुसलमान इस इलाके में हाकिम की हैसियत रखते थे। दीगर अक़वाम या तो उनके मुआविन थीं या फिर उमूर सल्तनत में इश्तराकियत रखती थीं। अवाम से भी हाकिम व महकूम का रिश्ता था। यही वो इख्तिलात थे जिनके बायस उर्दू ज़बान को वजूद मिला। जिस तरह उर्दू ज़बान ने अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, संस्कृत और दीगर ज़बानों के असरात कबूल किए, इसी तरह उर्दू ज़बान ने भी दीगर ज़बानों पर अपने असरात व नुक़ूश सब्त किए। कुमाऊनी ज़बान ने भी ज़बान और शायरी दोनों सतहों पर उर्दू ज़बान के असरात कबूल किए। ज़ेन नज़र गुफ्तगू या मज़कूरा गुफ्तगू में इसी हवाले से बात की जाएगी और कुमाऊनी ज़बान और शायरी में उर्दू लफ्ज़ियात के मुताल्लिक़ और उसके असरात के मुताल्लिक़ गुफ्तगू की जाएगी। कुमाऊनी लोगों का आम ख्याल ये है कि लोक रत्न पंथ गुमानी कुमाऊनी ज़बान के पहले शायर हैं। 1790 ईस्वी में पैदा हुए और 1846 ईस्वी में गुमानी ने वफ़ात पाई। उनका तखल्लुस गुमानी था। गुमानी लफ्ज़ को देखते ही ये गुमान हो जाता है कि ये उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है। लफ्ज़ गुमान में या निस्बती का इल्हाक करके गुमानी बनाया गया है। इस तरह इसके माना हुए गुमान करने वाला, अभिमान करने वाला, फ़ख्र करने वाला, हसद या रश्क करने वाला वगैरह वगैरह। उर्दू शायरी में इस लफ्ज़ का खूब इस्तेमाल हुआ है। मसलन एक शेर है, कर लुत्फ़ मेहरबानी गाली न दे गुमानी। हम यहाँ गुमानी के कुछ अशार नकल कर रहे हैं जिनमें गुमानी साहब ने उर्दू अल्फाज से भरपूर इस्तिख़दाम किया है। दिन दिन खजाना का भार बोक नाले, शोशो चली में बाल ने एक कैका, तदपि मुलूक तेरो छोड़ी न कोई भाजा, इत्ती वदत्ती गुमानी धन्य गोर खाली राजा। मुंदरजा वाला मिस्रों में गुमानी ने गोरखा और अंग्रेज़ हुक्मरानों के जुल्म और अवाम की काबिल रहम हालत का नक्शा खींचा है। इन अशार में मुस्तअमल उर्दू अल्फाज खजाना, भार और मुलूक हैं, जिनकी असल उर्दू ज़बान में ख़जाना, बार और मुल्क हैं।
انگریزوں کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار اور ان کی جال سازیوں کا پردہ فاش کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اپنے گھر سے چلا فرنگی، پہنچا پہلے کلکتے، عجب ٹوپ بناتی کرتی، نہ کپڑے نہ کچھ لتے، سارا ہندوستان کیا سر، بنا لڑائی کر پھتے، کہے گمانی کلیگ نے یوں صبح بھیجے البتے، کو جانے گا جل کے مارگ یہاں فرنگی آوے گا، کو سمجھے گا حکمت کر کے ہندوستان دبابے گا، کو جانے گا شکھن کا بھی راج اسی وش آوے گا، کہے گمانی ہری اچھا کا کوئی پار نہ پاوے گا۔ مذکورہ اشعار میں فرنگی، عجب، فتح، صبح، البتے، حکمت جیسی اردو لفظیات کا استعمال ہوا ہے۔ فرنگی لفظ کا استعمال اپنی اصل حالت میں ہے، جبکہ عجب، فتح اور البتے بالترتیب عجب، فتح اور البتہ کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں۔ لفظ حکمت یہاں چال، مکر یا تجارت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن ترجیح یہی ہے کہ حکمت یہاں تجارت کے معنی میں ہے۔ سیاق و سباق بھی اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اردو میں یہ لفظ عمومی طور پر عقل و دانش، دانائی اور طبابت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح گمانی کی شاعری میں ڈھیر سارے اردو کے الفاظ استعمال میں لائے گئے ہیں، مثلا محل، نقشہ، خانہ، عقل وغیرہ وغیرہ۔ لوک رتن گمانی کے بعد کمایوں ادب کے ابتدائی عہد جو 1800 عیسوی سے 1850 عیسوی تک مشتمل ہے، اس عہد سے تعلق رکھنے والے ایک اور بڑے شاعر کرشن پانڈے ہیں۔ ان کی پیدائش 1800 عیسوی میں اور وفات 1850 عیسوی میں ہوئی۔ کرشن پانڈے بے حد خوبصورت گیت لکھتے تھے۔ ان کی شاعری مذہبی، عقیدت، اصلاح معاشرہ، کمایونی تہذیب اور طنزیہ لب و لہجے سے عبارت ہے۔ کرشن پانڈے کی شاعری میں بھی اردو الفاظ کا استعمال کثرت سے ملتا ہے۔ یہاں ان کی شاعری کے کچھ نمونے پیش کیے جاتے ہیں جن میں اردو لفظیات کا بھرپور استخدام ہے۔ ملکیا یارو کلیگ دیکھو، گھر کڑی بیچی بیر استیفا لکھو، ملک کمایوں کفوا باسو، جوئے کن ہے گئیو خشم کو جھانسو، بھائی برادر گھر گھر مار، ملک کماؤں میں پڑ گئے چھار۔ پہلے شعر میں ملکیہ لفظ ملک لفظ کا اسم نسبتی ہے۔ اس طرح یہاں ملکیہ کا معنی ملکی اور اپنے دیش کا باشندہ ہوگا۔ یہ واضح رہے کہ لفظ ملک کمایونی زبان میں میم اور لام کے ضمے کے ساتھ مستعمل ہے۔ پہلے شعر کے دوسرے مصرے میں استیفا لفظ استعفا کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ دوسرے شعر کے دوسرے مصرے میں مستعمل لفظ خشم دراصل خصم ہے، جس کا معنی خاوند اور دشمن وغیرہ کے ہوتے ہیں۔ یہاں بھی یہ لفظ خاوند کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آخری شعر کا پہلا مصرع بھائی برادر گھر گھر مار تو بالکل اردو زبان کا مصرع معلوم ہوتا ہے۔ کماؤنی ادب کے ماقبل وسطی عہد جو 1850 سے 1900 عیسوی تک منحصر ہے، اردو الفاظ کا استعمال ابتدائی عہد کے مقابلے میں کم ہو جاتا ہے۔ اس عہد کے شاعروں میں چنتا منی جیتشی، گوری دت پانڈے اور شیو دت ستیش شرما سر فہرست ہیں۔ ان شعراء کی لفظیات میں خوشی، سوائے، پتلا، برابری، برباد، کافر، قرآن، غم اور دیگر بہت سے الفاظ شامل ہیں۔ آخر الذکر شاعر شیودت شرما نے کماؤنی زبان میں غزلیں بھی لکھیں۔ ان غزلوں میں انہوں نے ان ساری قوانین کی پابندی کی ہے جن کی اردو زبان میں رعایت کی جاتی ہے۔ ردیف، قافیہ، مطلع اور مقطع وغیرہ کل اصول کا التزام رکھا گیا ہے۔ 1900 عیسوی سے لے کر 1950 تک کا عہد کمایوں ادب کا دوسرا وسطی عہد کہلاتا ہے۔ گوری دت پانڈے گوردہ اس عہد کے ایک معتبر شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ ان کی ایک نظم ہے چائے لیلا۔ چائے لیلا سے یہ شعر دیکھیے: راجا و ریت رئیس گروبا، پینی بھکاری جوگی جوگیانی۔ اس شعر میں مستعمل لفظ ریت اور گروبا براہ راست اردو زبان سے آوردہ ہیں اور ان کی اصل بالترتیب رعیت اور غربا ہے۔ لفظ رئیس یہاں اپنی اصل کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ پنڈت شیاما چرن دت پنت بھی اس عہد کے اہم شاعر ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی تخلیقات میں اردو زبان کے الفاظ وافر مقدار میں استعمال کیے ہیں۔ اس عہد کی شاعری میں خمار، نوکر، مردہ، شکر، شاباش، عزت وغیرہ جیسے الفاظ کا اضافہ ہوا۔ کماؤنی ادب کا جدید عہد 1950 سے شروع ہوتا ہے اور تاحال جاری ہے۔ اس عہد کے شاعروں کی فہرست کافی طویل ہے، لہذا ہم شاعروں کا ذکر نہ کرتے ہوئے فقط اشعار کی مثالوں پر اکتفا کر رہے ہیں۔ شیر سنگھ بسٹ کا یہ شعر دیکھیں جس میں وہ یکجہتی کی بات کر رہے ہیں: چیچے بے رنگاؤ نہالو، خون میں کے فرق چھو، انوار لے تمری نے ہولی جیونی میں کے فرق چھو۔
مذکورہ شعر میں استعمال شدہ الفاظ خون، فرق اور انوار براہ راست اردو سے اخذ کردہ ہیں، جن کو کماؤنی شاعر نے بے حد خوبصورتی کے ساتھ اپنے شعر میں استعمال کر لیا ہے۔ دیو کی مہرا کماؤنی ادب میں ایک اہم نام ہے۔ نثر و نظم دونوں پر یکساں قدرت رکھتے ہیں۔ ان کی ایک اہم نظم ہے، نظم کا عنوان ہے مجدوراً خون، جس میں سماجی ناہمواری، غیر انسانی و غیر اخلاقی درجہ بندی اور مزدوروں کے استحصال کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ نظم کے عنوان پر نظر پڑتے ہی اردو زبان کا اثر بہت واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ اس نظم سے یہ مصرے دیکھیں: رنگ چھو جو لال لال تکیں دیکھی بیر، جانے قلعے سوچنوں میں، کہیں سیڈ جول گریب مجدورن خون نکائی بیر، پوتی تاؤنی راک دیوالن میں، کوٹھی بنیاد بہت گوری چھو، تے بھتیرے کھڑیے راکھی بلی، چھوار موانا نتن لاوارس سینی، کھری پھٹ کپایا سیڈ جوں رہی، سینہ چپاڑ گلپیا ڈیوڑ۔ پہلے بند میں اردو کے مستخدم الفاظ رنگ، لال، غریب، مزدور، خون وغیرہ ہیں۔ نیکی کا بگڑا ہوا شبد نکائی استعمال ہوا ہے اور دیوار کی بگڑی ہوئی شکل دیوالن مستعمل ہے۔ دوسرے بند میں بنیاد اور لاوارث جیسے اردو الفاظ کا سہارا لیا گیا ہے۔ عہد جدید میں دوسرے شعراء میں گوپال دت بھٹ، متھرا دت مٹپال، بھوانی دت پنت، ہیرا سنگھ رانا، درگیش پنت، گریش تواڑی، راجندر بورا، جگل کشور پٹشالی، ایم ڈی انڈولا وغیرہ سر فہرست ہیں۔ ان شعراء کی لفظیات میں بھی اردو زبان کے ڈھیر سارے الفاظ موجود ہیں جن کی چمک دمک سے ان کی شاعری مزید روشن ہو گئی ہے۔ ان شاعروں نے نہ صرف اردو کے سبک و شیریں الفاظ کا استخدام کیا ہے بلکہ اردو زبان کے غزلیہ اصول و قواعد سے بھی بھرپور استفادہ کیا ہے۔ کچھ شعراء کے یہاں اردو غزل کی مکمل تتبع کی کوشش کا وجود ملتا ہے۔ ردیف، قافیہ، مطلع و مقطع وغیرہ کی رعایت کی کوشش واضح طور پر نظر آتی ہے۔ ان شعراء کی لفظیات میں شامل اردو الفاظ کچھ اس طرح ہیں: محنت، محل، ہزار، مال، گز، باغیچہ، آسان، ہونٹ، مہک، آدمی، مہکدار، روزگار، غریب، سرکار، حضور، رواج، دنیا، فضیحت، روز، عمر، خبردار، ہوشیار، وقت، خالی، شراب، مداری، قلعہ، کرم، ہضم، خصم وغیرہ وغیرہ۔ واضح رہے کہ یہ الفاظ کہیں تو اپنی اصل حالت اور اصل معنی میں استعمال ہوئے ہیں تو کہیں بگڑی ہوئی شکل اور دیگر معنی میں۔ اگر کماؤنی ادب میں بالکل عصر حاضر کی بات کریں تو محمد علی اجنبی کا تذکرہ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ محمد علی اجنبی وہ شاعر ہے جس نے باقاعدہ غزل کو کماؤنی ادب میں متعارف کروایا۔ اجنبی سے پہلے بھی غزلیں لکھی گئی تھیں، لیکن اجنبی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اوزان و ابحار وغیرہ کی رعایت کی۔ ردیف، قافیہ وغیرہ کی رعایت پرانے شاعروں کے یہاں بھی نظر آتی ہے، البتہ اجنبی کے یہاں اردو غزل نے اپنے پورے وجود اور شخصیت کے ساتھ کماؤنی لباس زیب تن کر لیا ہے۔ اجنبی کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ انہوں نے کماؤنی ادب میں غزل کہنے والوں کی ایک پوری کھیپ تیار کر دی، جن میں انل کارکی، مہندر مٹھیانی اور جگدیش جوشی وغیرہ سر فہرست ہیں۔ محمد علی اجنبی کی غزلیں تو مکمل طور پر اردو غزلوں کا آہنگ لیے ہوئے ہیں، البتہ ان کی غزلوں میں اردو لفظیات کا بہت زیادہ استعمال نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے اردو الفاظ کا بہت مناسب استعمال کیا ہے، البتہ جو بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ انتہائی سبک و شیریں ہیں۔ محمد علی اجنبی کے تتبع میں لکھنے والے انل کارکی کے یہاں وہ پختگی نہیں ملتی جو اجنبی کے یہاں ہے، البتہ اردو لفظیات کے مناسب استعمال کے حوالے سے دونوں انتہائی قریب ہیں۔ اجنبی نے اوزان کا مکمل خیال رکھا ہے جبکہ کارکی کہیں کہیں پھسلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اجنبی اور کارکی کی دستیاب غزلوں میں اردو لفظیات کچھ اس طرح ہیں: زمین، قسم، چمچ، ساہو، کار، بہادری، کاغذ، قصور، انوار، وقت، اثر، غریب وغیرہ وغیرہ۔ درج والا سطور میں ہماری گفتگو میں صرف کماؤنی شاعری کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، نثریہ فن پاروں کو اس مضمون میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ ویسے بھی کماؤنی زبان اپنی شاعری بالخصوص اپنے گیتوں کے لیے معروف ہے۔ دیوناگری رسم الخط میں لکھی جانے والی یہ زبان اپنی عام بول چال میں بھی اردو کے بے شمار الفاظ اپنے دامن میں سمائے ہوئے ہے۔ کماؤنی معاشرے میں جگہ جگہ اردو زبان کی چمک دمک نمایاں نظر آتی ہے۔ اس معاشرے میں بھی استعمال اردو لفظیات
بہت زیادہ ہے. کچھ یہاں پر ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. مثلا نصاف جو انصاف کی بگڑی ہوئی شکل ہے. دلبر، حیات، فجر اپنی بالکل اصل حالت کے ساتھ مستعمل ہے. محبت کا بگڑا ہوا شبد محبت استعمال ہوتا ہے. صبح کی بگڑی ہوئی شکل صبح استعمال ہوتی ہے. اجار بند کی بگڑی ہوئی شکل اجار بند استعمال ہوتی ہے. خیر خبر اپنی اصل معنی میں استعمال ہے اور اصل حالت میں. خیریت کی بگڑی ہوئی شکل خیری استعمال ہوتی ہے. منصب، جاگیر اپنے اصل حالت کے ساتھ مستعمل ہے. ذمہ دار زمیندار کی بگڑی ہوئی شکل ہے. قلعہ اپنے اصل معنی میں اور اصل حالت میں مستعمل ہے. لازم کی بگڑی ہوئی شکل ہے، وغیرہ وغیرہ.